बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में पीडीएम का जलसा किया गया। पीडीएम के तमामी रहनुमा जो जलसे में शरीक हुए, उनका ये कहना था कि अब मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ और इस्लामाबाद जाकर अपना हक़ छीनेंगे। नाज़रीन, अब ये भी बात की जा रही है कि अगर तो हुकूमत जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर धरने भी दिए जा सकते हैं, एहतजाज की सियासत जो है उसे जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम माजी में बात करें तो हमेशा से धरने और एहतजाज की सियासत की मुखालफत की जाती रही है। चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के धरनों की बात की जाए, तारुल क़ादरी के धरनों की बात की जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस चीज़ की मुखालफत की जाती थी। लेकिन अब शायद मजबूरन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इन तमाम चीज़ों की बात की जा रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो वीडियो लीक हुई, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन 17 मेंबरान असेंबली जो हैं वो ख़रीदे गए और इसे बेस बनाकर जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसका जवाज़ बनाया जा रहा है। ये ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है, आया इसकी कानूनी क्या हैसियत है? अभी ये भी फैसला किया जा रहा है कि शायद इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, कानूनी जंग लड़ी जाएगी। लेकिन बहुत से सवालात हैं जो लोगों के जहनों में उठ रहे हैं कि अगर सेनेट इलेक्शंस में इस कदर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, फ्लोर क्रॉसिंग होती है, तो फिर रिवायात को तोड़ते हुए ओपन बैलेट से क्यों नहीं करा लिए जाते इलेक्शन? आखिर पीडीएम को इस बात पर इतना इतराज़ क्यों है कि नहीं जी सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और ये कानूनी मामला है? क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि अपोजिशन और हुकूमत बैठकर एक टेबल पे, एक पेज पर आकर अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ आते हैं तो उसे दूर करके और फिर या तो आईनी तरमीम कर ली जाए या फिर कम से कम सेनेट इलेक्शंस जो 2021 के हैं उसे ओपन बैलेट, आइडेंटिफाइबल बैलेट या शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कर लिया जाए। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम उमूर पे हम बात करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सर, सबसे पहले आगाज़ करते हैं सेनेट इलेक्शंस की ये जो वीडियोस जारी हुई और जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बाकायदा सेनेट के इलेक्शंस में मेरे ख्याल में जितने पैसे चलते हैं वो शायद किसी और इलेक्शंस में उतने ना चलते हैं। सर, क्या समझते हैं? पहले तो इन वीडियोस की क्रेडिबिलिटी के बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल एक वीडियो रिलीज़ हुई है जो कि पूरे पाकिस्तान में उसने तहलका मचाया है। मेरा अपना 100% इस पर यकीन है कि इसमें भी थोड़ी एडिटेड वीडियो है, क्योंकि हमारे पीटीआई के दोस्त बड़ा हुनर रखते हैं इस चीज़ में कि वो फ़ोटोशॉप करके वीडियोज़ और जो करें उस पर तो आइए। लेकिन अब अगर आप वीडियो की तरफ आएँ तो उसमें उन्होंने वहाँ पर एक मेंबर थे जो कि कौमी वतन पार्टी में उस वक्त थे और वो भी इनके लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे इन्होंने कल रिज़ाइन लिया कि आप रिज़ाइन लें। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो इमरान खान साहब ने 3 साल पहले कहा था कि मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें मेंबरान ने पैसे लिए, तो ये वीडियो तो इमरान के पास 3 साल पहले मौजूद थी। फिर क्यों उसने उसको लॉ मिनिस्टर बनाया जिसने ख़रीदो फरोख्त के पैसे लिए? फिर अगर आप देखें उसमें उबैदुल्ला मयार साहब की कल स्टेटमेंट आई है, उससे 3 साल पहले भी आई थी जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे कि हमें उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक ने उस वक्त के स्पीकर सूबाई असम्बली असद कैसर के घर बुलाकर हमें जो उनके सेंटर बन रहे थे फ़िदा खान, उनसे पैसे दिलवाए और हमने वो पैसे लिए। अब आपने कुर्बानी का बकरा तो बना दिया लॉ मिनिस्टर को जो कि उस पार्टी से था और आया आपने उसको, लेकिन जो आपके एमपीए ने कहा कि हमें फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ के घर दिए थे, परवेज़ खटक और असद कैसर का आपने क्या किया? मतलब है कुर्बानी का बकरा बनाया लॉ मिनिस्टर को और उन 2 बंदों को आपने क्लीन चिट दे दी। तो ये आपका इंसाफ है? चाहिए तो ये था कि आज तक परवेज़ खटक और असद कैसर रिज़ाइन करते, एक जुडिशल इंक्वायरी होती या एक प्रॉपर इंक्वायरी होती और उसके बाद अगर वो क्लीन चिट लेके आते तो फिर उनको दोबारा अपने अहदे पे बिठा दिया जाता। लेकिन वो नहीं हुआ, उन्होंने लॉ मिनिस्टर को निकाला और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो लॉ मिनिस्टर से 3 साल के जो मराहत उन्होंने लिए थे, जो बाकी माजी में कहते थे, वो वापस करेंगे। और हम ये मुतालबा करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर बंदा ईमानदार है वज़ीर आज़म साहब और अगर ताबेदार नहीं है, हम तो कहते हैं ताबेदार है, अगर ताबेदार नहीं है तो फिर अब वो डिफेंस मिनिस्टर को भी और स्पीकर को भी कहेंगे कि वो रिज़ाइन करें, अपने आप को क्लियर करें और फिर उसके बाद और न्यूट्रल इंक्वायरी। और उसके बाद देखें, ये आप
کل ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ 3 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں، کہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے، آپ کے اپنے ایم پی اے نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں انہوں نے دیے ہیں. کل بھی اس ایم پی اے کی جو فارمر ایم پی اے کی اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ ہمیں ان لوگوں نے پیسے دیے ہیں، تو پھر کیوں نہیں؟ لیکن بات یہ کہ ویڈیو کیسے ہے، دیکھیں بنانے والے پی ٹی آئی والے، پیسے دینے والے پی ٹی آئی کے لوگ، پیسے لینے والے پی ٹی آئی کے لوگ، ریلیز کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ، ساری فلم مطلب جیسے ہوتا ہے نا، جیسے فلم بنائی جاتی ہے اور اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور سارا آپ کے خیال میں یہ ویڈیو پلاننگ سے بنائی گئی اور ریلیز کی گئی، خرید بھی خود رہے تھے، بک بھی خود رہے تھے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی ہمیشہ یہ کام پی ٹی آئی کرتی ہے، قربانی کا بکرا لوگوں کو بناتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے لوگوں کو جو خاص لوگ ان کو بچاتی ہے. اور آپ دیکھیں نا ماضی کے جتنے بھی اسکینڈلز آئے ہیں، کس کو آپ مجھے بتائیں، دوائیوں کے اسکینڈل میں کون انوالو تھا اور آج وہ کدھر ہے؟ آٹے کے اسکینڈل میں کون انوالو تھا، آج کدھر ہے؟ چینی کے اسکینڈل میں کون انوالو تھا، کدھر ہے؟ مالم جبا کا کیس کدھر ہے؟ بی آر ٹی کا کیس کدھر ہے؟ بلین ٹریز کا کیس کہاں پر ہے؟ مطلب کون کون سا کیس ہم اٹھائیں گے، مطلب ہے کہ ان کو بتائیں گے کہ یار یہ آپ نے وہ کیے ہیں. کیا دیتے ہیں کہ ہم نے کرپشن نہیں کیا ہے، ہم ہماری انکوائری کریں. 40 ارب کی جو جنگلہ بس کرپٹ تھی، کرپشن چل رہی ہے، اب نہ ان سے بی آر ٹی چل رہی ہے، نہ ان سے حکومت چل رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ حکومت کیسے چل رہی ہے؟ 7.5 سال کے پی میں ہو گئے ہیں، 2.5-3 سال ان کو یہاں پر ہو گئے ہیں، کیا ان کو؟ لیکن جو ہے یہ اب ہم یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اب بالکل اس کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے، فری اینڈ فیئر اس کی انکوائری ہو، اور اس سے پہلے جو ہے پرویز خٹک اور اسد کیسر ریزائن کریں. سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مینیپولیشن، کوئی جوڑ توڑ، کوئی خرید و فروخت کی گئی؟ آپ مجھے بتائیں جو آج وہ کہہ رہے ہیں شو آف ہینڈ کریں، جب آپ نے 14 ممبرز خریدے چیئرمین سینٹ کے نو کانفرنس کے لیے، اس وقت آپ خوشیاں بنا رہے تھے، اس وقت آپ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، اس وقت آپ بھنگڑے ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم نے عدم اعتماد کی تحریک ناکام کر دی ہے. عدم اعتماد کی تحریک ناکام کر دی ہے، لیکن آپ آج جرت کا مظاہرہ کریں نا. اگر آپ کہتے ہیں آپ شفاف لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، بتائیں وہ 14 ممبر کون تھے؟ ہمارا تو ایک ممبر تھا جنہوں نے پھر خود ہی ریزائن دے دیا، اور وہ دوبارہ جو ہے اس کے بیٹے آج پی ٹی آئی کے وہ سینٹر بنے، کے پی کے سے ان کا تعلق تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے انٹرویو دیا تھا کہ مجھے ایک شخص پہ خطرہ اور میرا لایا وہ بندہ ہے، اور وہ ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ تھے خانزادہ خان، انہوں نے ریزائن کیا اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. ان کے بیٹے آج جو ہیں وہ سینیٹر ہیں جو بھی ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے 14 ممبر جو خریدے تھے وہ کون کس پارٹی کے سے تھے، تاکہ ہم ان کو بھی باقی پارٹی والے نکال لیں. لیکن وہ نہیں بتائے. ہم کیا دیکھیں پارلیمانی سیاست کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پیپلز پارٹی نے ماضی میں دیکھیں 18th امینڈمنٹ کی اور یونیورسلی پاس کی، 19th امینڈمنٹ آئی، باقی امینڈمنٹس آئیں، بلز آئے. پارلیمان کی سیاست کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں، پھر آپ کو بتا دیں کہ ہم نے یہ بل دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ چیزیں 3-4 مہینے پہلے اگر آپ کمیٹی بناتے، اس سے پہلے آپ نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم کرنے جا رہے ہیں 1 سال پہلے، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا. اب جب سب کچھ سر پہ آ گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ممبران آپ کو ووٹ دینا پسند نہیں کر رہے، اور آپ ان کو وزیر اعظم صاحب 50 کروڑ روپے رشوت دے رہے، بلکہ خرید رہے اپنے ممبروں کو، آج الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ جو وزیر اعظم ماضی میں کہتا تھا 5 کروڑ روپے حرام ہے وزیر اعظم جو دے رہے نون کا، آج ان کے لیے 50 کروڑ روپے جو ہے وہ حلال ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ کا خود اس کے اوپر 2013 میں ایک آرڈر آیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم ایسے الوکیشن نہیں کر سکتا اپنے ممبران کو. آج آپ دیکھیں قاضی فائز حسن نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے. نوٹس لیا گیا، لیکن وہ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو ریفرنس کو چیف جسٹس کے پاس بھی بھیجا جائے گا باقاعدہ بینچ میں، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا اس کی قانونی کوئی صورتحال نکلتی ہے یا نہیں. کنڈی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ہی سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی جو ہیں وہ ہمیشہ سے اس بات کے خواہاں رہے ہیں کہ سینٹ الیکشنز جو ہے وہ اوپن بیلٹ سے ہو جائے. ٹھیک ہے سر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر پارٹی جو میجورٹی میں ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ چاہتی ہے کہ اس کی سینٹ الیکشنز میں سیٹیں آئیں، اور اپر ہاؤس ہے سر سینٹ کی، ایک الگ ہی ویلیو ہے. سر اب وہی رضا ربانی اور وہی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹ نہ ہو. سر وجہ کیا ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں شفافیت ہو. تھوڑا سا ماضی میں چلے جب ہماری حکومت تھی، پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے، جب ہمارے سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ اس الیکشن میں ہم نے سب کو بٹھایا، حکومتی الائنس کو بٹھایا اور اپوزیشن کو بتایا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کا یہ کوٹا بنتے ہیں، اتنے آپ کے سینٹرز بنتے ہیں، اور بلا مقابلہ تقریباً سارے آ گئے تھے. ٹھیک ہے.
اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کریں. آپ آ کے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ نے کوئی پارلیمانی کمیٹی بنائی, آپ نے اپنے اتحادیوں کمیٹی بنے, اپوزیشن کے ساتھ بات کی کہ آپ کہتے ہیں نہیں, آپ نے ٹی وی پہ کہا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو. ہم دیکھیں, ہم کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن پاکستان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, ہم نے اس کو اصلی حالت میں دوبارہ بحال کیا اپنی دور حکومت نے. کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ آپ کے جو چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے جو ہے سینیٹرز, یہ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا جو الیکشن ہے وہ ڈویژن پہ ہوگا. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے. آپ اب کانسٹیٹیوشن جو ہے, آپ آج سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک, کل آپ بولیں گے 18 امینڈمنٹ رول بیک کریں, کل آپ بولیں گے پریزیڈنٹ سسٹم لیں سپریم کورٹ کے ذریعے. تو اگر آپ نے سب کچھ سپریم کورٹ سے کرانا ہے, آپ کسی ادارے نے کام نہیں کرنا, آپ پارلیمنٹ نہیں چلا سکتے ہیں, تو پھر آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا رہے ہیں. جو شخص کشمیر جیسے ایشو پہ جو ہے پارلیمنٹ کو اکٹھا نہیں کر سکا, کشمیر کی میٹنگ جب ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کی, اس میں واحد عمران خان موجود نہیں تھا, باقی ساری جماعتیں موجود تھیں, سارے سیکیورٹی فورسز کے وہ موجود تھے, ایک عمران خان موجود تھا جو کشمیر پہ اس قوم کو اکٹھا نہیں کر سکا, تو کیا اکٹھا کرے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اپنے نظریاتی لوگوں کو وہ ٹکٹ نہیں دیتے. یہ بیسیکلی جو ہے اپنے فنڈ ریزرز کو, جو ان کو شوکت خانم میں فنڈ دیتا ہے, ان کو یہ ٹکٹ دے دیتے ہیں. ان کو جو ہے اپنے پارٹی کے ایم پی ایز میں نے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ ان کی لسٹ آئی, آپ دیکھیں گے ان کے پاس کون کون سے جو ہے. اب اپنے ایک چہیتے منسٹر کے لیے, جو ان کا بہت چہیتا منسٹر ہے, ان کے لیے ڈوئل سٹیزن شپ آپ لے کے آ رہے ہیں, ختم کریں. پارٹی ڈسکریشن ہوتا ہے نا. دیکھیں سر, آپ کی پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں جن کو ٹکٹ دیا جاتا ہے جن کو پارٹی میں لوگ پسند نہ کرتے ہوں, لیکن یہ تو سر پارٹی ڈسکریشن ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ آفر کرنا چاہیں گے حکومت کو کہ کوٹے کے حساب سے سیٹیں بانٹ لی جائیں, پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جانا ہے. شو آف ہینڈز میں بھی تو سر یہی ہے نا کہ جتنا کوٹا بنتا ہے اتنے ہی لوگ, یعنی جو سیٹیں ایکچوئل ہیں. حکومت ہے کون, پہلے یہ تو بتا دیں. اگر حکومت مجھے بتا دیں حکومت کر کون رہا ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. یہ حکومت ہم نہیں کہیں گے, یہ حکومت آفر کرتی ہے. ہم جب پریزیڈنٹ زرداری جب تھے تو انہوں نے کہا کہ آ کے سینٹ کی جو ہے ہم سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں اور ہم یہ ہاؤس ریڈنگ ختم کرتے ہیں, اور جو ممبران جس کے بنتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. وہی پریزیڈنٹ زرداری تھے جنہوں نے خود لکھا اسپیکر قومی اسمبلی کو اور سینٹ کے چیئرمین کو کہ پریزیڈنشیل اختیارات لیں اور وزیر اعظم کو آپ چیف ایگزیکٹو کو اختیارات دیں. کبھی ایک چپڑاسی بھی اپنے اختیارات نہیں دیتا. پریزیڈنٹ صاحب نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے, چیف ایگزیکٹو کو اختیارات دیے. تو کیا انہوں نے کوئی بھی بات کی؟ ان کے پاس ایک, جب آپ کوئی فلم یا ڈرامہ بناتے تو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے, مطلب اداکار کو, اداکارہ کو, جو بھی ہیں, کہ آپ نے یہ اسکرپٹ سے دائیں بائیں نہیں جانا. ان کو اسکرپٹ دیا گیا, چور, ڈاکو, ڈکیت, NRO, انڈیا کے ایجنٹ, اسرائیل کے ایجنٹ, یہ دیا گیا. وہ چاہے جس فورم پہ بھی ہوں, چاہے وہ امریکن پریزیڈنٹ سے بات کر رہے ہوں, چاہے وہ امریکہ میں جا کے بات کرو یا آپ کے ساتھ پڑھے لکھا ایڈریس پہ, بھائی میں جا کے اس میں پاکستان کی جیلوں کی ایسی بند کروں گا, بھائی وہ لوگ آپ کو یہ سننے آئے ہیں, آپ سے وہ فورن پالیسی ڈسکس کر رہے ہیں, آپ سے باقی چیزیں. آپ کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا. کس کو آپ نے NRO نہیں دیا؟ جہانگیر کریم کو کس نے NRO دیا؟ آپ کے اپنے وزراء کو کس نے NRO دیا؟ چودھری صاحبان کو کس نے NRO دیا؟ کیا NRO انہوں نے دیے؟ سب NRO کر رہے ہیں, کہتے ہیں معیشت مضبوط ہوگی. مجھے بتائیں نا, وہ 200 جو ان کے ارسطو تھے معیشت کے, وہ کدھر ہیں آج؟ ٹھیک ہے کنڈی صاحب, آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین, اور بہت سے سوالات ہیں جو ہمیں فیصل کریم کنڈی صاحب سے جاننے ہیں, لیکن یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری فیصل کریم کنڈی صاحب, اور ہم فیصل صاحب سے بات کر رہے ہیں سینٹ الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ اور اوپن بیلٹ کے حوالے سے. کنڈی صاحب, ایک سب سے پہلے کابینہ میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اوپن ہینڈ سے یا شو آف ہینڈ سے کرانے کی کوشش کی جائے گی سینٹ انتخابات. یہ بھی کہا گیا کہ شاید سینٹ انتخابات قبل از وقت کرا لیے جائیں, جب آپ کی جانب سے, آپ کی پارٹی کی جانب سے استعفے جمع کیے جا رہے تھے, اور یہ اعلان آتے ہی استعفے جمع ہونے کا سلسلہ تو چلتا رہا, لیکن اس کے بعد جو اناؤنسمنٹ ہونی تھی, جو اعلان ہونا تھا کہ جی استعفے کب دیے جائیں گے, کیا ہوگا, وہ تمام چیزیں رک گئی. تو سر, اور آپ کی اپنی ہی پارٹی میں سے جو سینئر ماہر قانون ہیں, جو آپ کی پارٹی کو کافی ایک رائے رکھتے ہیں, انہوں نے کچھ ٹی وی پروگرامس میں بیٹھ کے کہا کہ جی اگر پوری پیپلز پارٹی, نون لیگ یا پوری متحدہ اپوزیشن اگر استعفے دے بھی دے تو اسمبلی میں کوئی فرق نہیں پڑنا, یعنی پھر بھی کاروائیاں چلتی رہیں گی اسمبلی کی جب تک کہ کوئی رکن جو ہے وہ کورم کی نشاندہی نہیں کرتا. سر, استعفے نہ دینے کی یا تحریک عدم اعتماد لانے کی جو فیصلہ کیا گیا,
وہ سینٹ انتخابات سے مشروط تھا یا یہ کہ ایک اجلت میں فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جی استعفے چونکہ پی ڈی ایم کی جانب سے یہ فیصلہ تھا کہ استعفے جمع کیے جائیں گے تو استعفے جمع ہونے شروع ہو گئے, لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑنا تو استعفے دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی ایک مشترکہ ایک میٹمری تھی, وہاں پہ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ استعفے پارلیمنٹرین سے ہم لے لیں. تو ہم نے اپنے قومی اسمبلی اور جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان سے کہا کہ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے اپنے استعفے جمع کریں. انہوں نے جمع کرا دیے تھے, جو کہ ہماری ڈیڈ لائن تھی 31 دسمبر. پھر ڈیٹ دی گئی کہ 31 جنوری تک جو ہے وزیر اعظم ریزائن کریں, ادروائز جو ہم لانگ مارچ, جیل بھرو تحریک, دھرنا, استعفے جو بھی پی ڈی ایم کا مشترکہ. ہماری پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. اس پہ ہم نے ہوم ورک کیا تھا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. باقی پارٹیوں کے بھی اپنے پوائنٹ آف ویو تھے, کسی کا تھا لانگ مارچ, کسی کا دھرنا تھا, کسی کا استعفوں کا تھا. تو کنسنسس پہ ہوا کہ ہم جو ہے لانگ مارچ کریں گے, اور جس کا نام جو ہے مہنگائی مارچ ہے, 26 جو ہے وہ مارچ کو. تو اب اس پہ کنسنسس ہے, ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں, اور ہم یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے پی ڈی ایم میں کہ نو کانفیڈنس کا موشن جو ہے ہم لے کے آئیں. کیونکہ جب پی ڈی ایم کی ایک تحریک جب شروع ہو رہی تھی, اس میں ایک چارٹر جو سائن ہوا تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان ہاؤس اور آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ جو ہے ہم اس حکومت کے خلاف جو ہے اپنی ایجیٹیشن جاری رکھیں, جس میں نو کانفیڈنس موشن بھی ہے, جس میں استعفے بھی ہیں. استعفے جیسے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہمارا آخری ایٹامک بم ہے, وہ ہم سب سے آخر میں استعمال کریں گے. وہ ہمارے پاس ابھی بھی آپشن موجود ہے. جب بھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے استعفے دینے ہیں تو ہم استعفے دیں گے. نارمل یہ باتیں ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پیپلز پارٹی نہیں دے گی, پیپلز پارٹی یہ دی. دیکھیں جس پارٹی کی لیڈرشپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھی ہو, جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ شہید کر دی گئی ہو, جس کے ورکرز نے کوڑے کھائے ہوں, پھانسی قبول کیے ہوں, جیلیں کاٹی ہوں, بہت سی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے دی ہیں. اور اگر جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو پارلیمنٹ سے باہر جانا پڑا, سندھ حکومت کو جو ہے وہ سے ریزائن کرنا پڑا, تو یہ ہمارے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. جمہوریت کے لیے ہم ایسی 10 سندھ حکومتیں بھی قربان کر سکتے ہیں. یہ باتیں ہیں جب ٹائم آگے. دیکھیں ماضی میں تھا جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہو رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے اور ان کو گلگت بلتستان میں بھی جو ہے آپ لوگ ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں, جی ان کی حکومت آنے والی ہے, یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہوں گے, یہ ہوگا. وہاں پر بالکل دھاندلی کی گئی. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت تھی, لیکن سیٹیں آپ دیکھیں کتنی دی گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ ریومرز باتیں یہ تو ہوتی رہتی ہیں. جب آزمائش کا ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی سرخرو ہوگی. پنڈی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, یعنی تمام جماعتیں, اکثر خبریں بھی آتی ہیں اور سب ظاہر سی بات ہے کہ خبر آتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہوتی ہے, چاہے ہم اصولی فیصلوں کی بات کریں یا ہم مختلف سیاسی جماعتوں کی اپنی رائے کی بات کریں, تضاد نظر آتا ہے سر. یعنی ایک موومنٹ, اگر آپ ایک نصب العین ایک منزل کے لیے چل رہے ہیں تو کم از کم آپس میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ ہیں ایک پیج پر, یا اعلامیے جاری کر دیے جاتے ہیں لیکن اندر اختلافات ہوتے ہیں؟ ایک بات تو میں کو کلیئر کر دوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پیج پہ بھی ہے اور ایک سٹیج پہ بھی ہے. کل بھی آپ نے دیکھا حیدرآباد میں جلسہ تھا, 10 جماعتیں ہیں, اس میں مختلف جماعتوں کا مختلف مینوفیسٹو بھی ہے, مختلف پوائنٹ آف ویو بھی ہوتے ہیں. لیکن جب پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بیٹھتی ہے, 10 جماعتیں بیٹھتی ہیں تو متفق ایک فیصلہ ہوتا ہے. پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں, لیکن جب پی ڈی ایم کا مشترکہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو تمام جماعتیں پھر فالو کرتی ہیں. 10 جماعتوں میں ڈیفینیٹلی مختلف رائے بھی ہوتی ہیں, مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل جیسے میں نے کہا ہے کہ بالکل وہ ایک پیج پہ بھی ہیں اور ایک سٹیج پہ بھی آپ کو نظر آ رہے تھے, نظر آئیں گے. اور ابھی بھی کل بھی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کا ڈیلیگیشن آیا تھا, کیونکہ ان کی اپنی بیٹی کی طبیعت ناساز سی, ایکسیڈنٹ ان کا ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی, لیکن باقی سب موجود ہیں. سر اب مارچ اور احتجاج, دھرنا, ماضی میں سر جو لیگیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے اس میں دھرنوں کو ہمیشہ کنڈیم کیا گیا ہے کہ کم از کم دھرنوں کی سیاست, کنٹینر سیاست جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, اصولی سیاست ہونی چاہیے, پرنسپل کی سیاست ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی بینگ اے مدر پارٹی سر, مطلب ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ واقعی ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ اصول کی سیاست کرتی رہی تو غلط نہیں ہوگا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ اپنی اصولی سیاست سے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ہونے کی وجہ سے ہٹ رہی؟
نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے اپنے اصولی فیصلے سے ہٹ رہی ہے. دیکھیں لانگ مارچ پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی کیے ہیں. جہاں تک دھرنے کی بات ہے پیپلز پارٹی کی سی سی میں یہ ہوگا ڈیسیجن, اس کو چیئرمین صاحب لے کے جائیں گے. اور پی ڈی ایم کا جو متفقہ فیصلہ, ہم نے پہلے کہا کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ جو ہوگا متفقہ پیپلز پارٹی اس کو فالو کرے گی. ہم بالکل لانگ مارچ میں بھی حصہ لیں گے. باقی جو پی ڈی ایم, کیونکہ ابھی اسٹیئرنگ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کہاں سے کون لیڈرشپ نکلے گی, کہاں پہنچے گی, کہاں پر اکٹھا ہونا ہے, اس کا لاجسٹک کا بندوبست جو بھی ہے, جو چیزیں بھی ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہو کہ جو لوگ ہمیں کنٹینر دینے والے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں میں کنٹینر دوں گا, وہ آج چھپ رہے ہیں. آپ آج دیکھیں کہ آج اسلام آباد میں جو میدان جنگ بنا ہوا ہے, ملازمین جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. سرکار کل بھی ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا, ان کو گرفتار کیا. آج بھی آنسو گیس کے شیل لاٹھی چارج ہوئی, ان کو گرفتار کیا گیا. جو پارٹی 120-125 دن جتنے بھی تھے دھرنا کرتی رہی, ان سے ایک دن کا دھرنا برداشت نہیں ہوا. یہ تو وہ شخص ہے نا وزیر اعظم صاحب جو میرے خلاف اگر 50 یا 500 بندہ بھی نکل آیا تو میں اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں ریزائن کر جاؤں گا. اب تو روڈوں پہ آپ کے خلاف لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں. آپ کو نظر نہیں آتا یا آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. آپ دیکھیں جس طریقے سے دیکھیں احتجاج بھی ہوتے ہیں, جمہوریت میں چیزیں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ آج ان ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگس کر لیتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں معیشت بقول عام کی بہت مضبوط ہو چکی ہے. اگر مضبوط ہو چکی ہے تو پھر ان کی تنخواہیں کیوں نہیں بڑھ رہی مہنگائی کے حساب سے, ان کے پینشن کیوں نہیں بڑھ رہا جو آج روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں؟ وہ تو چاہیے تھا کہ وہ لوگ ہماری جو ہے اسٹیٹ کو جو ہے سرو کرتے, دفتروں میں بیٹھے ہوتے, ہم پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جاتے. آپ نے ان کو روڈوں پہ نکال دیا. سر پریس کانفرنس تو آج کی گئی ہے. پرویز خٹک صاحب اور شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہو گئے ہیں اور کچھ ڈفرینسز پرسنٹیج کی بنیاد پر ہیں جو کہ رہ گئے ہیں, اور وہ بھی اگر طے پا جائیں گے تو پھر اضافہ کر دیا جائے گا تنخواہوں میں. سر سندھ حکومت کے خلاف جب سندھ حکومت کے ملازمین احتجاج کرتے ہیں, پیرامیڈکس, نرسز, ینگ ڈاکٹرز یا اور دوسرے لوگ, امن جو ایمبولینس ہے اس کی سروس کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے, سر کیا سندھ حکومت نے ان پر آنسو گیس, واٹر کینن اور شیلنگ کا استعمال نہیں کیا؟ کیا ان کو لاٹھی چارج نہیں کیا گیا؟ سر سندھ حکومت جب یہ کام کرتی ہے تو سر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ریڈ زون میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے, یعنی چیف منسٹر ہاؤس یا اس کی طرف مارچ کر رہے تھے. یہی کام وفاقی حکومت نے کیا تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا. نہیں, اگر سندھ حکومت نے یہ کام کیا میں اس کو بالکل کنڈیم کروں. میں یہ نہیں کہوں گا میں سندھ کو ڈیفینڈ کروں گا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہاؤس کے باہر, گورنر ہاؤس کے باہر یا کسی بھی ایسے ادارے کے مطلب ہے کہ اسٹیٹ بلڈنگ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں پر جمہوری حق ہے. لیکن اگر آپ اس کی باؤنڈری یا اس کے گیٹ کو کراس کر رہے ہیں, پھر دیکھیں ایک ایشو بھی ہے. کیا آج جو احتجاج ہو رہا تھا اگر سندھ میں انہوں نے مطلب ہے کہ میں اس کو کنڈیم کروں گا بالکل, میں اس کو نہیں کہوں گا غلط ہے, لیکن آج جو احتجاج کیا وہ پی ٹی آئی والوں کی طرح پی ٹی وی پہ حملہ کر رہے تھے؟ کیا پی ٹی آئی والوں کی طرح وہ پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے تھے؟ یا پی ٹی آئی کے کنٹینر سے آوازیں آتی تھیں کہ جی اس ایس پی کو آپ کی بیلٹ اتار دوں گا, اس کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں گا, اس کو میں جو ہے جس طریقے سے آپ کو جنیجو یاد ہوگا ایس پی, جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے, کیا ایک چیز کو بھی عمران خان نے کنڈیم کیا تھا اس وقت؟ یہ وہی شیخ رشید ہے نا یہ کہتا جلا دو, گرا دو, مار جاؤ, کیا کیا ڈائلاگ مار رہے تھے. آج پھر ڈائلاگ مار رہے ہیں کہ ہم اگر آپ لوگوں نے سیاسی لوگوں کو انوالو کیا تو ہم یہ کر دیں گے. یہ اس چیز, لیکن ہمیں ایک بات پتہ چل گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت میں جو شخص چپڑاسی بننے کے قابل نہیں ہوتا وہ انٹیریئر منسٹر بن جاتا ہے. پرویز خٹک جو خود کرپشن میں ملوث ہے, جس کو اپنے ایم پی اے نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ایم پی ایس کو اپنے پیسے دیے ہیں, آج وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا. آپ کا ڈیفینس منسٹر اس وقت, آپ کا ڈیفینس جو ہے وہ ایک بقول اب الزامات ہیں نا, ہم پہ تو بڑا کریکٹر اسیسنیشن بھی الزام, اب تو پرویز خٹک بھی الزام ہے اور آپ کی ڈیفینس منسٹری اس کے پاس ہے. تو آپ کا ڈیفینس اس وقت ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جس پہ کرپشن کے الزامات ہیں. تو آپ کے ملک جو ہے, آپ کے ملک کی سلامتی خطرے میں اس وقت پڑی ہوئی ہے. سر 18ویں ترمیم کی بات کی جاتی ہے, قائد اعظم کے 14 نکات میں یہ ہے کہ جی صوبوں کو پروونشل آٹونومی ہونی چاہیے, یعنی خود مختاری ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم ہو گئی, ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور یعنی دونوں حکومتوں نے مل کے, سابق حکومتوں نے یہ ترمیم کی. سر قانونی چیزیں جانتے ہوئے آپ کی پارٹی یہ جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کر سکیں. سر پھر بھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے گھبراہٹ, پریشانی کیوں پائی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ کوئی نہ کوئی مینیپولیشن کی جا رہی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے, ان سے 18ویں ترمیم برداشت نہیں ہو رہی؟ سر قانون کا حصہ ہے, آئین کا حصہ ہے, 2/3 میجورٹی کے بغیر اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا.
क्या कहें? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है 18th अमेंडमेंट खत्म हो, लेकिन एक चीज़ को एक नॉन इशू को अगर आप इशू बनाए और शुरू हो जाएंगे जी हम 18th अमेंडमेंट हम सदारती निज़ाम हो, फिर जब वज़ीर आज़म कहते हैं 5 साल बाद इलेक्शन क्यों होते हैं, मतलब है कि ये तो एक डिक्टेटर आके कहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं बैठूँ, ख्वाहिशात होती है, वो कहते हैं यार 5 साल तो बहुत थोड़ा है मेरे लिए, मुझे और टाइम दिया जाए ताकि मुल्क को मैं टोटली जो है उसको मैं बर्बाद कर दूँ। तो ये चीज़ें जो है देखें 18th अमेंडमेंट को बिल्कुल मैं कहता हूँ कि 2/3 में, लेकिन अगर इसी तरीके से जैसे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, अब आज सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डिनेंस लेके गए हैं सेनेट के हवाले से, कल इस तरह ये ले जाएंगे बाकी हवालों से भी ले जाएंगे, 18th अमेंडमेंट के हवाले से भी ले जाएंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सब ले जाएंगे। 18th अमेंडमेंट देखें ये सूबों को एक बहुत बड़ा खुद मुख्तारी मिली है, सूबों को एक आज़ादी मिली है, और आज भी जो है शेयर्स जो सूबों के हैं वो ये हुकूमत मरकज़ी हुकूमत आज भी उनको अपने शेयर्स पूरे नहीं दे रही हैं, मतलब उन्होंने अपने पैसे रोके हुए हैं, सूबों को मतलब है कि कोशिश कर रहे हैं कि शेयर न दें, लेकिन हमने जो 18th अमेंडमेंट की है, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है उसके साथ हम कायम और इंशाल्लाह हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये आइन दिया, उसको अपनी शक्ल में इसको बहाल किया, और इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह करेगी। कुंडी साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं कौमी सियासत के हवाले से, यानी PDM जो है वो क्या करने जा रही है, हुकूमत उसे किस तरह फेस करेगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी साइन किया, जाहिर सी बात है सर उसमें भी हॉर्स ट्रेडिंग और इन तमाम चीज़ों की खुली मुखालफत की गई है, और ये एक साइन शुदा डॉक्यूमेंट है सर। उसके होते हुए जब चाहे तरमीम नहीं हो सकी और अब ऑर्डिनेंस आ गया, और क़ानूनी तौर पे अगर कोई ऑर्डिनेंस नाफिज किया जाता है तो वो 120 दिन तक उसके अंदर जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जी उसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, इलेक्शन हो जाते हैं, कोर्ट में चैलेंज होता है, फिर वो रिवर्स हो सकता है। सर बाकी सियासत अपनी जगह, लेकिन सेनेट इलेक्शंस में सर आइडेंटिफाइबल बैलेट को मान क्यों नहीं लिया जाता? देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुकूमत बैठती है अपोजिशन जमातों के साथ और बिल पे मुतफ़िका तौर पर बैठती। अब मुझे बताएं कहाँ पर ये इस पूरे सिनेरियो में कहीं पे कोई पार्लिमानी कमेटी हुकूमत की तरफ से बनी है कि हम अपोजिशन के साथ बैठ के इस पर बात करेंगे? वो देखें मीडिया में खेलना चाहती है और लोगों के साथ खेलना चाहती है कि देखें हम ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या, आप तो चलो आप तकरीरें करें, लोगों को दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं अगर आप बिल्कुल संजीदा हैं, आप से हैं, तो आपकी कमेटी होती जो कि अपोजिशन के साथ बैठती, उनके साथ ड्राफ्ट पे जो है वो उस पर डिबेट करती, ड्राफ्ट में सब्सट्रैक्शन एडिंग ये चीज़ होती है। हम शायद हम उनको अच्छा मशवरा देते कि इसको इस तरह कर लिया जाए, इसको इस तरह कर लिया जाए, फिर हम ये भी देते कि चलो इसके लिए अब ये करें तो चेयरमैन सेनेट के लिए भी कर लें, वो भी शफाफ ज़रा हो जाए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ ये करना चाहती थी कि हम सिर्फ बता दें कि हम ये करना चाहते हैं और ये अपोजिशन नहीं करना चाहती। हमने बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हैं, हमने बिल्स लेके आए हैं, उसका अपने तरीक़ाकार होता है, पार्लिमानी सियासत का अपनी चीज़ है। अब मसला ये है कि इनको जो है वो हुकूमत दे दी गई है, बिठा दिए गए। अच्छी बात होती अगर इन जिनको हुकूमत देनी थी उनकी ज़रा ग्रूमिंग भी कर लेते हमारे सेलेक्टर्स, ताकि उनको बता भी देते कि पार्लियामेंट कैसे चलाई जाती है, सियासत क्या होती है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो उनको नहीं दी। और अब अनपढ़ के हाथों में आपने कह दिया कि आप जो है ना उसको हुकूमत को चलाएं। आप जिस तरीके पॉलिटिकल तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो है वो, हाँ, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि हम इन हुकूमतों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा लड़ाएं, अपोजिशन के साथ लड़ाएं, और उनके पास हमें पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो मुशर्रफ को भी डिपेंड करती है, नून को भी डिपेंड करती है, काफ को भी करती है, पीपल्स पार्टी को भी करती है, अब वो PTI के फ्रंट रनर है। और ऐसे ऐसे हमें जो करप्शन पे और फ्लोर क्रॉसिंग पे और लोटों पे हमें लेक्चर देते हैं, और उनको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि वो खुद क्या चीज़ होते हैं, कितनी हुकूमतों कैसे होते हैं। फिर कहते हैं हमारा माजी की हुकूमतों पे जो है क्या माजी की हुकूमतों का ये हमारे ऊपर जो है वो ये चीज़ें, खुद माजी की हुकूमतों में जो है वफाकी वज़रार हैं, उनको उस वक्त तो पता नहीं था कि वफाकी क्या हो रहा है, लेकिन आज उनको याद आ गया कि ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, और हम उस दिन के इंतज़ार में कि जब PTI की हुकूमत जाएगी और ये दूसरी पार्टियों के साथ खड़े होकर PTI को बुरा भला कहेंगे। सर हैदराबाद के जलसे में गुज़िश्ता रोज़ के हुकूमत की वफाकी हुकूमत की जानब से इल्ज़ाम लगाया गया कि
صوبائی حکومتی مشینری یوز کی گئی، یعنی باقاعدہ منظم طریقے سے دکانوں کو بند کرانا اور لوگوں کو موبلائز کرنا، انہیں جلسہ گاہ کی طرف بھیجنا، کیا یہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ دیکھیے یہ تو سراسر جھوٹ. آپ کہتے ہیں موبائل اپنی مشینری استعمال کی گئی اور دکانوں کو بند کیا. کہاں پر مارکیٹیں بند تھیں؟ میں تو کل خود حیدرآباد میں ہو گیا، بلکہ اس سے ایک دن پہلے میں گیا ہوا تھا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ مطلب ہے کہ جمہوریت کے لیے بہت سی اوکے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ روزگار لوگوں کا بند ہو اور آپ دکانیں بند کریں، مارکیٹیں بند کریں اور ان کو بولیں کہ مارکیٹیں بند کر کے آپ جلسہ گاہ میں آ جائیں. ایسی بات نہیں ہے. آج لوگ خود جلسوں میں جا رہے ہیں. آج جو انہوں نے خواب دکھائے تھے کہ ہم آئیں گے، ہم یہ کریں گے، آج وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہے؟ آج وہ 1 کروڑ نوکری کدھر ہے؟ لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں. اب یہ مطلب ایسے نالائقوں کے اور نااہلوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی کہ وہ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، اداروں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں باقی صوبوں میں ہوئی آپ کی، جب جدھر آپ کی حکومت ادھر ہم نے جلسے کیے، پشاور کے پی میں اور پنجاب میں، ادھر کس نے دکانیں بند کرائیں؟ ادھر کس نے کہا کہ آج تو آپ اگر ان کے خلاف ایک پروگرام کر لیں آپ کو آف ایئر کر دیتے ہیں. سارے چینلوں کو جس طریقے سے کوئی میڈیا کا بندہ کوئی بھی ایک کلپ بنا لے، وی آئی پی پروٹوکول کا بنا لے، کسی اور چیز کا بنا لے، ان کو کہہ دیں اس کو گرفتار کر لو. کیا کیا کچھ ہمارے صوبوں میں کے پی میں ہوا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کے پی میں حشر دیکھیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے وہاں پر کیا حشر کیا ہوا ہے، تو آپ کو جو ہے سب کچھ بھول جائے گا. سر سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی کو حلیم عادل شیخ سے کوئی خطرہ ہے؟ عادل شیخ کی کیا کریڈیبلٹی، مطلب ہے کہ کیا حلیم عادل شیخ کو ہم سے کیا قائد حزب اختلاف ہیں سندھ اسمبلی میں، ابھی ان کو نامنیٹ کیا گیا تو ہوں تو ہمیں سے کیا وہ قائد اختلاف ہوں یا زرعی زمین پہ فارم ہاؤس ہونا یا یہ چیزیں ہونا، اور ظاہر سی بات ہے سر ایک جنرل اقدام ہوتا ہے کہ تمام چیزیں توڑی جائیں، لیکن حلیم عادل شیخ کا یہ کہنا ہے کہ جی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حلیم عادل شیخ کو، ان کے فارم ہاؤسز توڑ کے اور یہ تمام چیزیں کر کے. دیکھیں حلیم عادل شیخ کی جو ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہوئی تھی، اور واحد میرے خیال میں سندھ حکومت ہے جہاں پر عدالتیں ہمیشہ سی ایم کو بلاتی ہیں، سیکرٹریز کو بلاتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف سندھ میں ایسی ہے. آپ آئیں باقی صوبوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں، کیا کبھی کے پی کے سی ایم کو بلائے؟ کبھی پنجاب کے سی ایم کو بلایا گیا؟ اور آپ مجھے بتائیں کہ جو 50 لاکھ گھر دینے والے تھے شہریار افریدی صاحب کی قیادت میں، جب انہوں نے اسلام آباد سے لے کر اور پشاور تک اور پشاور سے لے کے جو ہے سندھ تک جو انہوں نے انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے کاروبار تباہ کیے، ان کے لوگوں کے گھر تباہ کیے، کیا وہ اس میں وکٹمائزیشن نہیں تھی؟ ہم تو نہیں کہتے ہیں وکٹمائزیشن، ہم نے ایک ہی ایکشن کیا نا. انہوں نے کتنے ایکشن کیے، پولیٹیکل کتنے وکٹمائزیشن کی، لیکن اعظم سوادی صاحب کا گھر حلال ہو گیا، سی ڈی اے کی زمین پہ قبضہ ہو گیا تھا. عمران خان کا گھر حلال ہو گیا کیونکہ وہ جو ہے وزیر اعظم کا گھر ہے، اور باقی سارے حرام ہو گئے ہیں. حلیم عادل شیخ کے ساتھ کوئی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں اس کے ساتھ. لیکن جب سپریم کورٹ ایک آرڈر کرتی ہے، اگر وہ آج حکومت امپلیمنٹ نہیں کرتی، کل پھر سپریم کورٹ کہتی ہے دیکھیں آپ لوگ تو بڑے یہ ہیں، وہ آپ نے کیوں ایکشن لیا. ہاں عدالت کے دروازے آپ جائیں، جس عدالت نے آرڈر دی اس عدالت کے سامنے حلیم عادل شیخ کھڑے ہو جائیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر زیادتی ہوگی تو عدالت فیصلہ کرے کہ ہم نے نہیں کہا. اگر کہا ہوگا تو حکومت نے کیا ہے، اگر نہیں کہا ہوگا تو حکومت جواب دے ہوگی اس کو. سر دعوے جو کیے جاتے ہیں سندھ میں اپوزیشن جماعت کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں جی فارورڈ بلاک بن چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں. پاکستان پیپلز پارٹی کیا تحریک عدم اعتماد لے کے آئے گی؟ ہم پہلے ہی مراد علی شاہ کے خلاف جو ہے نا وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف عدم اعتماد لے کے آ جائیں گے. لوگ تیار بیٹھے ہیں، ہم جب چاہیں اس کو ٹوپل کر سکتے ہیں. ادروائز ایک سرکولر آنے کی دیر ہے، وفاقی گورنمنٹ سے گورنر راج کا سرکولر آئے گا اور یہ حکومت کی بساط پلٹ دی جائے گی. بڑے سر جتنے لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی لیڈرز سندھ کے، وہ یہ بات کرتے ہیں. آپ سر کیا سمجھتے ہیں ان باتوں میں؟ بلی کو خواب میں چچڑی نظر آتے ہیں. اب وہ کوشش کرے کوئی سرکولر ایسا آ جائے کہ ہم حکومت میں بیٹھ جائیں، اور وہ حکومت ان کو جو ہے نا ملنی نہیں ہے. ہاں اگر ان کے پاس جمہوری طریقے سے ان کے پاس اگر ممبرز ہیں عدم اعتماد کی، بسم اللہ کریں، کل نہیں آ جائے تحریک جمع کرا لیں، باتیں نہ کریں پھر آ جائیں تحریک جمع کرا لیں. اگر ان کے پاس ممبرز ہیں، یہ تو جمہوری پروسیس ہے نا، اگر ممبرز ہیں اور ان کے پاس بہت سے ممبرز ہیں بقول ان کے، تو وہ اب یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنشل آرڈیننس آ جائے اور ہمیں جو ہے نا حکومت میں بٹھا دیں اور ہم کسی طریقے سے بیٹھ جائیں. تو دیکھیں بہت سی چیزیں، کبھی کہتے ہیں گورنر راج لگ جائے، کبھی کہتے ہیں کیا ہو جائے، کبھی کہتے ہیں کیا ہو جائے گا. کر لیں. ہم تو کہتے ہیں جمہوری پروسیس میں اگر ان کے پاس ہم سے ایک ممبر بھی زیادہ ہماری حکومت سے ان کے پاس میجورٹی ہے تو لیں، ویلکم کرتے ہیں. سر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی پہلے تو مجھے بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو آتھینٹک ایجنسی سمجھتی ہے کہ وہ کرپشن پہ اور ان چیزوں پہ اپنی رائے دے سکیں؟ ہمیں تو یہ چیزیں عمران خان صاحب نے بتائی تھی. اب یہ سوال تو عمران خان صاحب سے بنتا ہے کہ آپ جب ماضی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اتنا اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے،
تو آج آپ کے متعلق کہہ رہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ یہ تو وہی عمران خان ہے اگر مطلب ہے کہ اگر وزیر اعظم کرپٹ ہوگا، پریزیڈنٹ کرپٹ ہوگا تو پھر جو ہے ایسی رپورٹیں آئیں گی. اب بتائیں نا، اب تو آپ کون سے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایماندار بھی ہوں. اب اس کو کیا کون سی ایمانداری کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دے گی؟ وہ تو انہوں نے دے دیا ان کو. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ایک اوتھینٹک ایجنسی آپ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اوتھینٹک ایجنسی سمجھنا نہ سمجھنا بہت بڑا سوال ہے کہ اس میں اس کو کون وہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. لیکن عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ٹرانسپیرنسی بڑی اوتھینٹک جو ہے وہ ایجنسی ہے، اور میں تو اس پہ جو ہے بالکل ایمان کی طرح بلیو کرتا ہوں. انہوں نے پوری قوم کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں. قوم نے کہا چلو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. اسی ٹرانسپیرنسی نے بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ کرپٹ ہے، عمران خان کی حکومت میں کرپشن ہوئی ہے، اور غالباً 8 نمبر اور ہم گئے ہیں اس میں تقریباً اوپر چلے گئے. ہاں 8 نمبر گئے، اتنے ہی ہوگا تقریباً جتنے بھی ہیں وہ چلے گئے. تو اس پہ تو عمران خان صاحب نے بھی کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی نہیں بتایا کہ ابھی یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والی کرپشن حلال ہے کہ حرام ہے. سر یعنی یہ چیزیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. میں سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اب کرونا کی جو صورتحال ہے پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہیں نارمل سی نہیں آئی ہے. چاہے ہم ترقی یافتہ ملکوں کی بات کریں جہاں پہلے سے ویکسین کا سلسلہ چل رہا ہے، یا ہم ترقی پذیر ملکوں کی بات کریں جہاں ریسنٹلی ویکسین آئی ہے. سندھ حکومت خاص طور پہ یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ اس کا کرونا کی روک تھام اور لوگوں کی صحت کے حوالے سے بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ریٹ بھی کراچی اور سندھ میں پایا جا رہا تھا. سر ایسی صورتحال میں حکومت گرانے کے لیے جلسے، جلوس، مارچ اور یہ تمام چیزیں کرنا، جبکہ سر یہ بھی ایک ایٹم بم سے کم نہیں ہے. کرونا جو بیماری ہے اس پہ جتنے حکومت کے وسائل خرچ ہوتے ہیں، جتنے فنڈز خرچ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا بار آتا ہے حکومت پہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سر اس وقت بہتر نہیں تھا کہ لوگوں کی صحت اور ان کی جان و مال کے لیے جب تک کہ کرونا پوری طرح کنٹرول نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک یہ جلسے، جلوس، یہ تمام چیزیں نہ کی جاتی؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات اس پہ درست ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کرونا تو ہے، تو جو صورتحال لوگوں کی معاشی ہو گئی ہے، جن لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، جن لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، کیا وہ کرونا کو دیکھیں گے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بات کریں گے؟ یہی بات ہم جب پہلے کرتے تھے تو یہ نہیں مانتے تھے. کیا ایس او پی، چلو اپوزیشن کو تو آپ الزامات دے رہے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جو بھی جلسے جلوس میں تھے کہ ایس او پی کو فالو کریں. کون سے ایس او پی فالو ہے حکومت کی؟ اس میں آپ آج پہ پہ ٹریول کریں، آپ کو چائے کھانا کچھ نہیں دیتے، لیکن آپ کو سیٹ ٹو سیٹ تو بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک، آپ ریلوے کو دیکھیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو دیکھیں، آپ بازاروں کو دیکھیں. دیکھیں پوری دنیا جہاں میں اسکول کھلے ہیں اور تمام چیزیں بند ہیں. پاکستان میں اسکول بند ہے ابھی اور تمام چیزیں کھلی اور تمام چیزیں کھلی ہیں. اب مجھے بتائیں نا کہ اب مطلب ہے کہ آپ کیا آپ کہتے ہیں 10 بجے کے بند کریں گے، 10 بجے کے بعد. لیکن اسکول بند کرنے کا بھی اقدام سب سے پہلے سندھ حکومت نے اسٹیپ لیتے ہوئے کیا. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ بھی کیا. نہیں وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن میں اور باتیں کر. دیکھیں آپ کہتے ہیں 10 بجے کے بعد آپ ریسٹورینٹس بند کر دیں. 10 بجے کے بعد کرونا جو ہے وہ جن ہے، بھوت ہے، باہر نکل آتے ہیں. آپ مطلب ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو دیکھیں، آپ اپنے ریلوے کو دیکھیں، آپ پی آئی اے کو دیکھیں، کہاں پر ایس او پی فالو ہوتی ہے؟ مطلب ایک آپ کو سینیٹائزر کے 2 ڈراپس آپ کے ہاتھ پہ ڈال دیں اور کہیں کہ بس یہ کرونا سے آپ کو مطلب چیزیں. دیکھیں پوری حکومت کو اس چیز پہ دیکھیں کیا حکومت نے، کیا چیف مسٹر آف پاکستان نے اس جنگ میں لڑنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا. وہ جب سندھ کے دورے پہ آئے تھے انہوں نے کیا سندھ کی چیف منسٹر یا ان کی ٹیم سے میٹنگ کی کہ آپ کو اس جنگ کی صورتحال میں، جنگ میں تو مطلب ہے کہ آپ کو سب کچھ بھول جانا چاہیے. وہ سندھ کی وزٹ پہ انہوں نے کیا سی ایم سے میٹنگ کی، ان کی کیبنٹ سے میٹنگ کی، وہ آ کے اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ میٹنگ کر کے چلے گئے. انہیں اون ہی نہیں کہا کہ سندھ ہمارا ہے. لیکن جب زمینوں پہ قبضہ کرنے کی بات آ جاتی ہے تو سندھ ان کے، آئیلینڈ پہ قبضہ کریں تو ان کے، ادروائز وہ سندھ کو نہیں مانتے کہ ہم سندھ کو مانتے. جو انہوں نے پیکیج دیا سندھ کے لیے وہ کہاں ہے آج؟ انہوں نے کہا تھا ہم پیکیج دیں گے سندھ میں، ہم یہ ترقی کریں گے. کدھر ہے کراچی پیکیج؟ آج تو اس کی کوئی بات نہیں کرتا کراچی پیکیج کہاں پر ہے. صرف آپ باتیں سنیں، ان کی صرف آپ ٹویٹس دیکھیں، ان کی صرف سوشل میڈیا دیکھیں. اگر فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اگر ملک بن سکتا تو یہ ابھی تک پتنی کہاں سے کہاں بنا دیتے. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کیا یہ احتجاج اور دھرنے جو ہیں وہ حکومت گرانے کا سبب بن سکتے ہیں آج کل کے دور میں؟ سر آپ لوگ بھی ایک ٹینیور پورا کر چکے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہوئی. ڈی چوک پہ دھرنا کئی مہینے چلتا رہا، لیکن سر حکومت نے اپنی مدت پوری کی. دیکھیں ہم نے کبھی اپنے دھرنے میں اور لانگ مارچز میں ہم نے کبھی بھی
थर्ड एम्पायर का सहारा नहीं लिया और ना हमने कभी एम्पायर की उंगली का सहारा लिया। हमने अवाम के को जो है, अवाम हमारी एम्पायर है, हमने अवाम का सहारा लिया। और लॉन्ग मार्चेस पे और धरनों पे जमहूरी हुकूमतों में हुकूमतें जाती हैं, ये बात नहीं की जाती। आज आप इंडिया में देखें किसान क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने हुकूमत के नाक में दम किया हुआ है। अगर ये इतने भी खाइफ नहीं थे तो आज हमें बकौल इनके कि मैं कंटेनर दूंगा क्यों नहीं दे रहे। आज उनको उनके दिमाग पे पीडीएम सवार है, हर वजीर आता है, हर बंदा आता है और पीडीएम की बातें कर रहा होता है, आप खुद देख लें। तो ये चीज़ें तो देखें जमहूरी हुकूमतों में इस किस्म के एहतजाज से इस हुकूमतें जाती हैं। आज हम उनको बता रहे हैं उनके वादे जो उन्होंने किए थे, माजी में वादे किए थे कि हम ये करेंगे, हम उनको वादे याद दिला रहे हैं कि आपने क्या क्या बातें की थी और उसको अब इम्प्लीमेंट करें। आज इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो हम उनको बता रहे हैं कि जी अब इम्प्लीमेंट करें। हम जमहूरी तरीके से हर किस्म का एक्ट करेंगे, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें जमहूरियत मतलब है कि पुरअमन तरीका हो। हम इनकी तरह इदारों पे हमला नहीं करेंगे, हम पुरअमन तरीके से आएंगे, पुरअमन एहतजाज भी हमारा होगा, जो हमारा जो है अपना दायराकार में अपने राय के जो है उसमें हम एहतजाज करेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस हुकूमत से छुटकारा पीडीएम की तहरीक होगी। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि गैर जमहूरी तरीके इख्तियार नहीं किए जाएंगे, लेकिन जमहूरी तरीक़ों से हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने खिदमत पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।